आपा जब मैं देखता हूँ ना, अभी मैं सुबह उठा, न्यूज़पेपर पढ़ूँ तो वॉयलेंस, मैं जो है टीवी चैनल लगाओ तो वॉयलेंस, और स्पेसिफिकली वॉयलेंस इज टारगेट टू द मुस्लिम्स इटसेल्फ. अभी ये जो बचपन से हमें स्कूल में फलसफा सिखाया जाता है ना कि देखो कोई अगर तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे करो, तो नो, बल्कि ये है कि अगर कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे मत करो, बल्कि तुम 2 तमाचे सामने वाले को रख के लगाओ. नहीं अब्बास, ये थिंकिंग तो गलत हो जाती है ना भाई. मतलब अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम बुरा करेंगे, क्या हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? क्या हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है? इस्लाम मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सिखाता है, लेकिन एक बात कहो कि कोई हम क्या ऐसी चीज़ है कि जो भी आया हमें मार के चला गया, इट डजंट टीच अस वायलेंस, बट डिफेंसिव एक्शन तो होना चाहिए ना. देखो डिफेंसिव एक्शन होना चाहिए, वो बात तो सही है, लेकिन डिफेंसिव एक्शन क्या होना चाहिए वो है ना हम जानते नहीं है, फिर हम इसी तरह ना ब्रेन वॉश हो जाते हैं. मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे तुमने वो वाकया सुना है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, जहाँ पे एक शख्स आता है मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है. मौला अली तो बाबा है इमाम हसन के, ठीक है, हम होते तो कितना भड़क जाते. वो मौला अली को बुरा भला कहता है, इमाम हसन उसे क्या कहते हैं? नहीं, अगर तुम भूखे हो तो जो है मैं खाना खिला दूं, भूखे हो तो मैं खाना खिला दूं, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं वो देता हूँ, तुम्हारे पास घर नहीं है, मुसाफिर हो तो मेरे यहाँ ठहर जाओ. अब मेरे को एक बात बताओ, वो भी ओरल वायलेंस था, उसने जबान से मौला अली को बुरा भला कहा, बिल्कुल, लेकिन मौला ने क्या किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उसके साथ अच्छा सुलूक किया जी. लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए वो है मासूम, वो है इमाम, और ऑब्वियसली जो है उनसे यही एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम जो है भाई इमाम तो नहीं है, हम सिर्फ एक आम इंसान है. हमसे अगर कोई बुरा भला कहेगा, हमारे बाबा के बारे में कहेगा, हम तो भाई सामने वाले को 2 रख के तमाचे लगा देंगे, इससे ज़्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा. अब्बास तुम एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं. मौलाना साहब आज अगर हम देखें तो कौम के कितने सारे लड़के एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, और सिर्फ लड़के की नहीं, हम आम आवाम की बात करें, लोग बहुत आसानी से एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं. और एक्सट्रीमिज्म क्या है ना, इसे समझ नहीं पाते, तो आप सबसे पहले यही समझाएं. एक्सट्रीमिज्म जो है वो क्या है? किसी भी मज़हब, किसी तर्ज फ़िक्र, किसी आइडियोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा जोश दिखाना और अक्ल को बंद करके जज्बात में बह जाना, इसको एक्सट्रीमिज़म कहते हैं. जी, ये है एक्सट्रीमिज़म कि जोश में जो है वो इंसान होश को खो दे. जी. तो जब जोश में वो होश को खो देता है तो वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है. जबकि दुनिया की हर आइडियोलॉजी, दुनिया का हर मज़हब इंसान को होश में लाने के लिए आया है ना. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म और मजहब और रिलीजन के जरिए ही उसे बेहोश बना दिया जाता है. जी, जबकि धर्म और मजहब तो यही सिखाते हैं, आप अमन से रहो, अमन से रहो, होश में रहो. लेकिन मैंने क्या कहा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया की जो चीज़ जितनी कीमती होती है वो कभी कभी उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है. बिल्कुल सही. कीमती चीज़ बहुत ख़तरनाक हो जाती है. तो रिलीजन जो बहुत कीमती चीज़ है, जो इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है, अगर उसमें ईगो मिला दी जाए, एग्जैक्टली, ईगो की मिलावट कर दी जाए तो वो जहर बन जाती है. बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दूध. आपने देखा ना, आप 2 लीटर का दूध जो है वो आग पर रखिए, कितना अच्छा एक ग़िज़ा है इंसान की, इंसान के लिए अमृत कही जाती है. बेशक. आप उसमें 2-4 कतरे नींबू के मिला दीजिए, क्या होगा? दूध का मिजाज उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पूरा दूध फट जाएगा, फासिद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना, उसका मिजाज तब्दील हो जाएगा. बस यही हाल है कि रिलीजन क्या है, एक दूध की मानंद साफ शफाफ ग़िज़ा है, बेहतरीन रूहानी ग़िज़ा है, जिस्म की भी ग़िज़ा है, रूह की भी ग़िज़ा है. लेकिन जब उसमें ईगो मिला दी जाती है, इंसानी ईगो और अनानियत मिला दी जाती है, तो फिर वो तबाह हो जाता है और फिर वो मोहब्बत फैलाने के बजाय नफरत फैलाने लगता है. जी, यानी हम ये देख सकते हैं कि जब अदराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि हम और दूसरा गलत है, दूसरा बुरा है और हम अच्छे हैं, इसी का नाम रिलीजियस रेडिकलाइजेशन और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है. कि जब इंसान धर्म में डूबा हुआ इंसान होश को खोकर जोश के सहारे काम करने लगे. यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें अनायत आ गई, इन द सेंस वी आर द गाइडेड वंस. हम जो है वो नाजी फिरका है, बाकी सब जो है जहन्नमी है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कहना. और ये अब भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं रेडिकलाइजेशन की, किसी जवान को खास करके कट्टरवाद की तरफ बुलाना जो हम देखते,
تو کس طرح سے ایک جوان کی مینٹالٹی جو ہے کٹرواد کی طرف جاتی ہے, ایکسٹریمزم کی طرف جاتی ہے, اور اسپیسیفکلی آپ نے ایک پوائنٹ نوٹس کیا رہے گا کہ جوانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ناٹ دا اسمال کڈس اور ناٹ دا اسپیسیفکلی اولڈ ایج پیپل, جو جوان کا طبقہ ہے اسے ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اس میں میری پہلی بات میں ہی اس کا جواب چھپا ہوا ہے, کیونکہ جوان ہی جذبات سے زیادہ مغلوب ہوتے ہیں, جوش ان کے اندر ہی زیادہ ہوتا ہے نا, تو وہ ان کو ریلیجس بگاٹ بننے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے کہ جو ہے وہ اچھا, اور وہی والی بات کہ انانیت بھی ان کے اندر, ایگو بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کو اپنے مسل پاور کا, اپنی جوانی کا, اپنے اس کا بہت زیادہ غرور و گھمنڈ ہوتا ہے, اور اس میں جب آپ ان کو ایک ریلیجن کا انجیکشن لگا دیتے ہیں, فاسد ریلیجن کا, یعنی ایگو ملا کر کے ان کو جوش کے ذریعے سے ان کو بھڑکانے کا جب کام کرتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے کہ جب آپ نوجوانوں کے اندر صحیح ریلیجن کی اسپرٹ نہ ڈالیں اور ان کو جوش اور جذبہ دے کر ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ ان کی پرورش کریں, تو وہ اس طرح کے بن کے پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے یہ کیوں ہوتا ہے, میں ابھی صبح میں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو کلرجی کلاس ہے, جو لیڈنگ کلاس ہے, وہ ایسے نوجوانوں کو بھڑکاتا ہے نا, ان کو اس طرح, یعنی خود تو وہ باہوش ہوتا ہے, خود تو وہ عقل مند ہوتا ہے, خود سب کچھ جانتا ہے, اس لیے وہ خود آگے نہیں بڑھتا. نہ صرف وہ خود آگے نہیں بڑھتا بلکہ اپنے اہل خاندان کو بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتا, بلکہ محلے کے وہ بیچارے لڑکے جو کسی کام کاج میں نہیں جا رہے ہیں, جو گویا بیکار ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو روزگار پر لگائے, بجائے اس کے کہ ان کی تعلیم کا انتظام کرے, وہ ان کو ایک جوشیلا مذہبی بنا دیتا ہے, وہ جوشیلا مذہبی جو دوسرے کے اوپر جو ہے ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار. بالکل ٹھیک, یعنی ان ایمپلائمنٹ ایک بہت بڑا ریزن بنتا ہے یہاں پہ ریڈیکلائز کرنے کے لیے. بالکل بالکل. تو اگر ہم آج معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجن کے نام پر کئی سارے ایسے ایمبیسڈرز کھڑے ہو جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے مذہب کے لیے, ہم ہمارے دین کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, جو کہ برین واش کیے گئے ہیں. تو آج یہ جاننا ضروری ہے ہر کسی کو, ہر ماں باپ کو, کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے دھیرے دھیرے ان کے دماغ میں اس طرح کا پوائزن ڈالا جاتا ہے. جی, میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب یہ بچے, جس وقت ان کے اندر جوش ولولہ آ رہا ہوتا ہے, تو محلے کے ہی کچھ لوگ, محلے کے جو خطبہ ہوتے ہیں, محلے کے کچھ لیڈر ہوتے ہیں, ان کی مجلسوں میں, ان کی محفلوں میں یہ جانا شروع کرتے ہیں, اور وہیں سے ان کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں, ہے نا, اور یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو, ہے نا, ان کو استعمال کرتے ہیں. اور یاد رکھیے, استعمال ہونے کے لیے یوتھ کا, ایک بات اور بتا دوں, استعمال ہونے کے لیے یوتھ کا ان ایجوکیٹڈ اور بیکار ہونا بہت ضروری ہے. انمپلائڈ, بالکل انمپلائڈ. تعلیم یافتہ ہوگا تو سمجھ جائے گا, تعلیم یافتہ ہوگا تو فوراً سمجھ جائے گا. ہم نے پھر صبح کی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے تمام مذاہب کو ان ایفیکٹو بنانے میں دو چیزوں کا بہت بڑا رول ہے. ایک یہ عوام کی جہالت, اور نمبر 2 پر کیا ہے, جو دیندار طبقہ ہے, جو کلرجی کلاس ہے, جو لیڈر ہے, اس کا دنیا طلبی کا جذبہ اس کے اندر ہونا, اس کے اندر ہوس اور لالچ کا ہونا. وہ اسی لالچ اور ہوس اور دنیا طلبی میں ان بچوں کو جو ہے وہ کرتا ہے, برین واش کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ برین واش کرنے کے لیے اور کسی نیگیٹو تحریک کو چلانے کے لیے, یاد رکھیے, ان ایجوکیٹڈ یوتھ کا ہونا ضروری ہے, ان امپلائڈ یوتھ کا ہونا ضروری ہے. دیکھیے, امپلائڈ یوتھ ہوگا تو وہ 24 گھنٹے ایک تو آپ کی خدمت میں رہ نہیں سکے گا. بالکل صحیح. وہ یہ کہے گا ابھی مجھے جاب پہ جانا ہے, ابھی مجھے کام کرنا ہے, بہت سی چیزیں اس کے پاس ذمہ داریاں ہیں, ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوگا, ٹائم ٹیبل ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے. اور اگر وہ بیکار ہے, اگر وہ ان امپلائڈ ہے, تو وہ ہر وقت آپ کے اوپر سامنے موجود ہے, بس انہی کے درس میں اٹینڈ, بس اس کے درس میں. اچھا, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو تھوڑا بہت, جیسے یہی کہ ان کو کچھ اپنا ایسا غذا, اس وقت کسی وقت ان کو کھانا کھلا دیا, کسی وقت ان لوگوں کو ناشتہ کروا دیا, وہ اسی میں اتنا اوبلائزڈ ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہی ہمارا مسیحا یہ کرے گا. اگر اسی سے یہ کہا جائے کہ تم ہمارے ایجوکیشن کا کچھ انتظام کرو, ہمارے امپلائمنٹ کا انتظام کرو, تو وہ کہے گا نہیں بھائی, یہ سب ہمارے بس کا نہیں ہے. اور بلکہ وہ یہ کہے گا, اچھا ہم تم سے مذہب کی باتیں کر رہے ہیں اور تم امپلائمنٹ کی بات ہم سے کر رہے ہو, کیا امپلائمنٹ جو ہے وہ مذہب سے اوپر ہے؟ جنت میں جانا ہے, جنت میں جانا ہے, یا پورے انتظار کر رہے ہیں, دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے ہو. دیکھیے, عجیب بات ہے, آپ یہ ہر مذہب کا معاملہ ہے,
ان ایمپلائمنٹ اور بیکاری اور جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہونے سے کبھی کبھی اکثر جو لیڈرز ہوتے ہیں نا توجہ ہٹانے کے لیے مذہبی اجتماعات کو کروانے لگتے ہیں. ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے, مذہبی اجتماعات. وہی بیچارے نوجوان جو مذہب ان کے نعرے میں شامل ہونے کے لیے معلوم ہوا کہ لمبی لمبی قطاروں میں چلے جا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور ان کو راستے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جاتا ہے. تم سیب کھاؤ, انگور کھاؤ, امرود کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ, اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. جب کوئی اسی کو پلٹ کے یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اتنا انتظام کیا ہے تو ذرا ہماری امپلائمنٹ کا بھی کچھ انتظام کر دیں, تب کہا جاتا ہے ارے تم تو اینٹی ریلیجن ہو گئے, تم تو اینٹی نیشنل ہو گئے کہ تم روزگار مانگ رہے ہو. ارے تمہارا دھرم جو ہے, تم دھرم کی سیوا کر رہے ہو, خطرے میں ہے, تمہارا دھرم خطرے میں ہے, فی سبیل اللہ کام کرو, فی سبیل اللہ کام کرو. دیکھیے سب سے پہلے ایک طبقے کا یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے یوتھ کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ تمہارا ریلیجن خطرے میں ہے, جبکہ اس کا ریلیجن کوئی خطرے میں نہیں ہوتا ہے, کوئی مذہب دنیا میں خطرے میں نہیں ہوتا ہے. آج تک دیکھیے سینکڑوں ہزاروں سال سے سارے مذہب وجود میں چلے آ رہے ہیں, کوئی مذہب ختم نہیں ہوا. مذہب خطرے میں نہیں ہوتا, اس کا جو لیڈر ہے وہ خطرے میں ہوتا, اس کی کمائی خطرے میں ہوتی, اس کی ایگزسٹنس خطرے میں, اس کا وجود, اس کا سیاسی وجود, اس کا جو مذہبی وجود ہے وہ خطرے میں ہے. تو اس کو وہ اس طرح کی دوا پلاتا ہے کہ تمہارا مذہب خطرے میں ہے, تم کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے, اور خطرے میں ہے اس لیے کھڑے ہو جاؤ, اور دیکھو سامنے تمہارا ایک دشمن ہے, بالکل تم ڈیفینڈ کرو اپنے ریلیجن کو, تم چیمپئن ہو اپنے ریلیجن کے. یہ سارا جو اس کو, اچھا اب چونکہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے تو وہ بیچارہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم ریلیجن کے چیمپئن ہیں, ہم ہی اپنے مذہب کو بچانے والے, وی آر دا سیویئر آف آور ریلیجن. اور کہیں نہ کہیں ہوتا ہے یہ لوگ اپنی زندگی میں ہارا ہوا فیل کر رہے ہوتے تو یہاں انہیں امپورٹنس مل جاتی ہے, اور ان کو ایک مقصد مل جاتا ہے جس کے لیے وہ جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں. لیکن جی یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا آگا, لیکن ایسے بھی تو کلرجی کلاس ہو گئے جو جینیونلی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے قوم کے بچے پڑھے, ویری گڈ, لیکن ایسے کلرجی کلاس کی وجہ سے بدنام ہو جاتے ہیں. بالکل, تو اس میں کیا آپ یہی تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں, جو ہوش کی بات کرتے ہیں, اکثر سماج ان کو مارجنلائز کر دیتا ہے, اس لیے کہ ہوش کی باتیں کرنے کے سامنے کوئی ایڈونچر نہیں ہے, کوئی مزہ نہیں ہے. پبلک کو ہر وقت ایک مزہ چاہیے, ریلیجن میں بھی ایک مزہ چاہیے, اس کو نعرے چاہیے, اس کو شور شرابہ چاہیے, اس کو جوش چاہیے, مجمع چاہیے, جوش چاہیے, ہے نا, یہ سب چیزیں. ایک بیچارہ عالم دین ہے, ایک ریلیجس لیڈر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں یا ہندوؤں یا بدھسٹ لوگوں, کرسچینز, اپنے اپنے بچوں کو تعلیم دو, ان کو آگے بڑھاؤ, دیکھو آنے والا زمانہ نالج کا ہے, نالج نہیں ہوگی تو تم برباد ہو جاؤ گے. جب یہ سب کہتا ہے تو توجہ کم ملتی ہے. جیسے یہ کہتا ہے تمہارا ایک دشمن ہے, تمہارا ریلیجن خطرے میں ہے, تم کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے, تم یہ کرو, تم وہ کرو, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ ہمارے لیے بھی کرنے کو ہے. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ سارا ایک پورا کھیل ہوتا ہے. یہی لوگ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو ہائیلی جو ہے وہ ایڈوانسڈ ایجوکیشن دیتے ہیں, وہ ان کو جو ہے وہ ملک کے اندر بہت اچھی جگہ پڑھواتے ہیں, بلکہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ملک کے باہر ہمارا بچہ اچھی طرح سے پڑھ لے. اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ملک کے باہر سیٹل ہو جاؤ, تم امن کی زندگی گزارو, اور قوم کے جو بچے ہیں وہ بیکار رہ جائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو 20 سے لے کے 30-35 کی عمر ہوتی ہے وہ اصل میں پروڈکٹیو عمر ہوتی ہے, ٹارگٹ آڈینس یہی ہوتی ہے, اور ان کا ٹارگٹ آڈینس ہی ہوتا ہے. اور جیسے ہی انسان 30 کراس کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہا, وہ جو جس دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے تھے وہ ایک بیکار کی بات تھی. ہمارا ریلیجن خطرے میں نہیں تھا, کوئی ریلیجن خطرے میں نہیں, ہمارا ریلیجن خطرے میں نہیں تھا, یہ تو ہم کو بہکا دیا گیا تھا. اب ہم کیا کریں, اب ہمارے ہاتھ سے عمر بھی نکل گئی. 35 کے بعد انسان کی عمر, وہ تو یوں امپلائمنٹ کری تو یوں ہی بیکار ہو جاتا ہے وہ, اور اگر اس کی کوئی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ ویسے بھی کچھ خاص نہیں کر پاتا. پھر وہ مجبور ہوتا ہے کہ عمر بھر ایسے چھوٹے موٹے کام کر کے, چھوٹی موٹی چیزیں کر کے, اور اپنی زندگی کو کسی طرح بس گھسیٹتا رہے. پروفیسر صاحب, یہیں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک کلاس ایسا ہوتا ہے جو ہماری عوام کو بھڑکاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فائنینشلی بہت سٹیبل ہوتے ہیں, جن پر اللہ کی بہت مہربانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ ڈائس پر آ کر باتیں بہت کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے, آگے لے جائیے, اور اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ عوام کے پاس شاید اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کروائے. 20 سال کے بچے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو جاہلیت کے راستے پر چل گئے, لیکن ہمارے یہاں مسجدیں بنائی جاتی ہے,
مدرسے بنائے جاتے ہیں, تو پھر فری اسکولس کیوں نہیں بنائی جاتی ہے جس کے ذریعے ہم ہمارے بچوں کو صحیح راستے پر رکھیں؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے اتنی دیر سے کہ میری بہن آپ یہ سمجھیے کہ اسکول بنانے میں لگنا پڑتا ہے, اسکول بنانے کے لیے اپنے آپ کو ایندھن کی طرح اس میں لگانا پڑتا ہے. ایک اسکول کو بنا کے چلانا آسان کام نہیں ہے. آج یہ معاشرے کی ضرورت ہے. دیکھیے عبادت گاہوں کو بنا دیا اور وہ ایک اڈا بن گیا ایسے لوگوں کے آنے کا, اور اس میں جو ہے وہ تمام بالکل, اور اس کے بعد تمام طرح کی سازشیں وہاں ہو رہی ہیں, سیاستیں ہو رہی ہیں. کوئی خبردار یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت گاہوں کے خلاف ہوں. نہیں, عبادت گاہیں تو مقدس ہیں, لیکن وہ تبھی تک مقدس ہیں جب تک کہ مقدس کام وہاں ہو رہے ہوں. بٹ یہ کہیں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی, کوئی رانگ نہ لے, ہر گلی میں مسجد ہمیں ملتی ہے لیکن ہر گلی میں اسکول تو ہمیں نہیں ملتا. تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدیں جو ہیں عبادت گاہیں ہیں, عبادت گاہیں تبھی آباد ہوں گی کہ جب پڑھا لکھا ذہن وہاں پہ آئے گا. اب یہ بتائیے کہ کیوں حضور اکرم نے فرمایا کہ عالم کی ایک جو ہے وہ سال کی عبادت جو ہے وہ جاہل کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. عالم کا سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے, اسی لیے کہ وہ سو رہا ہے تو سوچ سمجھ کے سو رہا ہے, عبادت کر رہا ہے تو سوچ سمجھ کے عبادت کر رہا ہے. لیکن جاہل کا جاگنا بھی بیکار اور اس کا عبادت کرنا بھی بیکار, اس لیے کہ جاہل سے آپ سوال کریں, 2-4 سوال کریں کہ کیوں عبادت کر رہے ہو, کس کی عبادت کر رہے ہو, مقصد کیا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے. اس کو صرف سمجھا دیا گیا ہے, یاد کرا دیا گیا ہے, رٹا دیا گیا, اور کوئی مطلب نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ مسئلہ یہی ہے کہ جب تک جہالت سماج سے دور نہ کی جائے, بالکل آپ کی صحیح کہہ رہی, ہر گلی میں ایک اسکول ہونا چاہیے, لیکن اسکول کے ذریعے آدمی سیاست نہیں کر سکتا, اسکول کے ذریعے اس کو فری کا انٹرٹینمنٹ نہیں پرووائڈ کر سکتا. تو اس لیے دوسرے طرح کے اڈے بنائے جاتے ہیں جہاں جوش کا میسج دیا جاتا ہے, ہوش کو شٹ کر دیا جاتا ہے, اور اگر کوئی ہوش کی بات کرے تو اس کو بیچارے کو کنارے کر دیا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ بھاگ جاؤ تم, اور یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ اینٹی ریلیجس ہے, یہ دوسرے ریلیجن کا ایجنٹ ہے جو یہاں آ گیا ہے. ایجنٹ کی تہمت تو بہت لگا دی, ایجنٹ کی تہمت لگا دی جاتی ہے. پھر سیکٹیرین اس میں وہ تلاش کر لیے جاتے ہیں. میں آپ کو صاف صاف بتاؤں, کوئی سنی اگر انصاف کی باتیں کرنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اندر سے شیعہ ہو گیا ہے, کوئی شیعہ اگر انصاف کی باتیں کرنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اندر سے سنی ہو گیا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو طبقہ ہے, یہ جو جوش کی باتیں کرتا ہے, نفرت پھیلاتا ہے, اس کو ہر وقت ایسے لوگ چاہیے, اس کو ایشوز چاہیے جن کی بنا پر یہ اپنی سیاست کی روٹیاں سیک سکے اور عوام کا بے دریغ استعمال کر سکے اور نسلوں کو برباد کر سکے. جی, اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ ایسے سینٹرز جب اوپن ہوتے ہیں جہاں پر اسپیسیفکلی ینگ آڈینس کا جو ہے برین واش کیا جاتا ہے, تو ہم کیسے پہچانے کہ ہمارے بچے پر اسپیسیفکلی ایسے سینٹرز کا اثر ہو رہا ہے؟ ہاؤ از ہی گیٹنگ برین واش؟ بالکل, آپ اس کی گفتگو سے پتہ چل جائے گا. جیسے ہی کوئی اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے اس طرح کا, اس کی گفتگو, اس کا ٹون بدل جاتا ہے. آپ اپنے بچے پہ سخت نظر رکھیں اور دیکھیں کہ اس کی عادت اطوار بدل تو نہیں رہے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے وہ دین سے, یعنی انسانیت سے زیادہ اگر دین کو اہمیت دینے لگے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اس کو سمجھائیں کہ بیٹا دین سے پہلے انسانیت ہے, انسانیت کے بعد دین ہے. دین اور انسانیت اصل میں تو ایک ہی چیز ہے. یہاں تو لوگ کہنے لگتے ہیں ماشاءاللہ میرا بچہ تو اور مذہبی ہو گیا ہے. ہاں, اور مذہبی ہو گیا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے, یہ نہیں جان رہے ہیں کہ مذہب کا صحیح, مذہبی ہونا کافی نہیں ہے, مذہب کے صحیح تصور کا دینا ضروری ہے. اگر کہیں خدا نخواستہ غلط مذہب کی تعلیم اسے مل گئی تو یاد رکھیے اس کی زندگی برباد ہو. جی, یعنی آپ نے جیسا کہا کہ ہیومینٹی کمز ابو آل. آف کورس. جی, جیسا اگر کوئی ڈوب بھی رہا ہے تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی تیرا تعلق کس مذہب سے, ہندو ہے یا مسلم ہے. کون سا مذہب ہے جو یہ تعلیم دے کوئی انسان ڈوب رہا ہے؟ کیا اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان, یہ دیکھیں گے بدھسٹ ہے کہ عیسائی, یہ دیکھیں گے یہودی ہے یا شیعہ ہے؟ نہیں, اس وقت آپ اس کو بچانا ہے, ہر حال میں اس کو بچانا ہے. یہی حکم عقل کا ہے, یہی حکم شریعت کا ہے. اور جو ایسے حالات, ایسے نازک حالات میں بھی سیکٹیرین مسائل اور ریلیجس مسائل دیکھنے لگے, یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان نہیں بلکہ درندہ ہے, وہ ایکسٹریمزم کا شکار ہو گیا. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ. ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے اور برین واش کس طرح کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں عباس ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو مسئلہ ہے, اس کا سلیوشن بھی ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سلیوشن کی. ویورز, آخر میں بھی بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں.
اکثر یہ لوگ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, جو برین واشڈ ہوتے ہیں, یہ سماج میں ہمارے بیچ رہ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ضرورت ہے ہمیں آگاہ رہنے کی اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھنے کی اور اس طرح کی مینٹالٹی, اس طرح کی آئیڈیالوجی سے دور رہنے کی. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.